नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि व क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नाज़रीन, मैंने कुरान करीम की 3 आयात या उनके हिस्से आपकी खिदमत में पेश किए। एक तो कुरान करीम चैलेंज कर रहा है पूरे जिन्नो इंस को, सभी को, कि अगर किसी को ये शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो वो इस जैसी कोई 3 आयात बना के दिखा दे। और दूसरी जगह पे कम से कम 4 मरतबा कुरान ने यह कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरआन, लोगों देखो हमने तो इस किताब को बहुत आसान बना दिया है कोई जो रद्दो कदह करे, कोशिश करे इसको समझने की। फिर अल्लाह मियां ने कहा कि इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन, हमने इसको सबसे सलीस और मंझी हुई ज़ुबान में, सबसे बलीग ज़ुबान में उतारा है ताकि तुम उसे ठीक ठीक समझ सको। नाज़रीन, कुरान करीम तो इनइमिटेबल है। हम इसका जायज़ा लेंगे कि ये कैसे इनइमिटेबल, यानी इसकी नकल तैयार नहीं की जा सकती। कुरान के बारे में कुरान के दुश्मनों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शायर हैं, वो जादूगर हैं। कुरान ने सरी लफ्ज़ों में कहा कि वमा हुवा बिशाइरिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं है। हाँ, मैं अर्ज़ करूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपने तई दावा किया करते थे कि अना अफ़साहुल अरब व नशअतु फ़ी बनी साद। कुरैशियों का कबीला अरबों में वैसे ही बहुत फसीह था और कुरैशियों में आगे इनका एक जो छोटी शाख थी बनी साद, वो सारे कुरैशियों में सबसे ज़्यादा फसीह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अरबों में अना अफ़साहुल अरब, मैं सारे अरबों में सबसे ज़्यादा फसीह हूँ और मैं तो इनकी बनी साद की शाख में पला बढ़ा हूँ, वहाँ मेरी तरबियत हुई है। और फिर नाज़रीन, तारीख़ ने देखा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहने अक़दस से जो जो लफ्ज़ भी सरज़द हुए, वो जिसे उर्दू में आप ज़रबुल अम्साल कहते हैं, अरबी में उसे अम्साल कहते हैं और वो अंग्रेज़ी में उसे प्रोवर्ब कहते हैं, वो मुहावरों की सूरत इख्तियार कर गए। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। ये एक मुहावरे की सूरत और कहावत की सूरत इख्तियार कर गया, सभी कसोना कस की ज़ुबान पे आ गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल उमूर अवसतुहा, बेहतरीन तरीका ज़िंदगी में मियाना रवी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माता हत्फ़ा अनफ़िही, वो अपनी तभी मौत मरा, वो नेचुरल डेथ मरा। जो अरबी के असातिज़ा और तलबा हैं उनको पता है कि ये 3-3, 4-4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल कैसे जवाहिर पारे हैं। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, यानी एक पूरे कल्चरल की वैल्यूज़ को आपने एक जुमले में आपने जमा कर दिया और ये मसल की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन मैं अर्ज़ करूं, जब हम हदीस पढ़ते हैं, आप अफ़साहुल अरब हैं, इससे इनकार ही किसी को नहीं है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान का कमाल ये है कि ये इनइमिटेबल है।
اس کی نقل ہی تیار نہیں ہو سکتی۔ جو عربوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، تو یہ سارے عرب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تو یہ عتبہ ہے، عتبہ بن ربیعہ، بہت بڑا اسلام کا دشمن، لیکن عربوں میں یہ بڑا سیانہ آدمی تھا۔ یہ شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، اسلام کے الد الخصام، شدید ترین دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، یہ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا یہ ایسا کلام ہے کہ یہ لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ یہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سنو۔ ہاں، ایک مرتبہ سارے عربوں نے اپنے اسی سیانے کو، عتبہ بن ربیعہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور عتبہ ان کی جانب سے گویا سفارت لے کے آیا کہ اے محمد، ہم سارے آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو آپ کہیں گے، مال و دولت چاہتے ہیں وہ آپ کو دینے پہ تیار ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، آپ بھی ہمارے خداؤں کو مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن سنایا، اور واپس جا کے یہی عتبہ کہتا ہے باقی مشرکوں سے، مشرکین مکہ سے، اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، کہ خدا کی قسم جو میں اس سے سن کے آیا ہوں، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ نثر ہے، اور نہ ہی وہ کاہنوں کا اور جادوگروں کا کلام ہے، وہ کوئی منتر بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام کو اس کی راہ پہ چلنے دو۔ اگر تو وہ کامیاب ہو گئے تو وہ ہم میں سے ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، ہم میں سے ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو گئے تو گویا آپ لوگ جیت گئے۔ لیکن عربوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ ایک خدا کی عبادت کریں۔ اگر قرآن کریم اگر نظم بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ مقفع اور مسجع ہے، تو سارے ماہرین کی اور ادب نواز لوگوں کی رائے ہے کہ یہ قرآن کریم سجا ہے، یہ سجا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں کئی جگہ آپ کو قافیہ بھی ملتا ہے، کسی حد تک شعر کا رنگ ملتا ہے، لیکن خود اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، وما ينبغي له، اور ایک نبی کے لیے یہ زیبا بھی نہیں ہے کہ وہ شاعروں جیسا بن جائے۔ تو ناظرین، یہ ایک مقفع و مسجع، سجا کے انداز میں ایک کلام ہے جو نثر سے قریب تر ہے، اور اللہ نے اس کلام کی خوبی یہ رکھی کہ اس کی نقل تیار نہیں ہو سکتی۔ ہماری گزشتہ 1400 سالوں تاریخ میں 20 مرتبہ لوگوں نے کوشش کی قرآن جیسا کلام پیدا کرنے کی، آج تک کسی کی کوئی، جب ہم اعجاز القرآن کا لفظی اعجاز پڑھیں گے اس میں آپ کو ایک دو مثالیں سنائیں گے۔ مثال کے طور پر مسیلمہ ابن کذاب نے کہا، مسیلمہ کذاب نے کہا مجھ پہ وحی اترتی ہے، اس پہ کس قسم کی وحی اترتی تھی۔ ناظرین، ان جعلی انبیاء کی بہت ساری وحیوں کی مثالیں ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور ہماری تاریخ میں اعجاز القرآن کے موضوع پہ کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ، علامہ خطابی، رمانی، باقلانی جیسے لوگوں نے ایسی کئی مثالیں جمع کی ہیں۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، آج میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حیران کن انداز میں قرآن کا اسلوب ایسا ہے۔ ہم انگریزی ادب پڑھتے ہیں، اردو ادب پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کلاسیکل لٹریچر ہے۔ جو آج کا ادب ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ جدید ادب ہے۔ عربی ادب میں آپ حیران ہوں گے، نہ کوئی کلاسیکل ہے نہ کوئی جدید ہے، اور قرآن کریم کو نہ کلاسیکل لٹریچر کہا جا سکتا ہے، یہ عربی کی پہلی کتاب ہے، اور یہ عربی کی سب سے جامع کتاب ہے، جس کے سائے میں گزشتہ 1450 سال سے تقریباً عربی چلتی آ رہی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی عرب لکھتا ہے تو وہ عربی لکھتے ہوئے قرآنی آہنگ کو سامنے رکھتا ہے۔
माज़अल्लाह वो कुरान की नकल तैयार करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर वो कुरानी असालीब से और कुरानी पैरामीटर से निकले तो वो अरबी नहीं रहती। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं कि अरबी हमेशा कुरान के साए में सफ़र करती रही है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एक शख्स है अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ा, 150 हिजरी में फौत हुआ। आज हम 1439 हिजरी में हैं, गोया 1300 साल पहले वो फौत हुआ। 1290 साल तकरीबन आज से पहले फौत हुआ, 150 हिजरी में। उसकी 3 बड़ी किताबें हैं, अर्रिसाला फी सहाबा और अदबुल कबीर और अदबुल सगीर। आप इन किताबों को कोई अरबी दान पढ़ता है तो उस हर लाइन में हमें पता चलता है कि यह कुरान से इक्तिसाब कर रहा है। इसी तरह एक बहुत बड़ा अरबी का अदीब, आज के भी बड़े अरबी अदीब जिन्होंने अच्छी नसर लिखनी है, वो अबू उस्मान अल जाहिज़ की अल बयान व तबयीन और उसकी किताबुल हैवान पढ़ते हैं। अबू उस्मान अल जाहिज़ 255 हिजरी में फौत हुआ। ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1200 साल पुरानी शख्सियत है, और उसकी किताब आज भी हम अरबी के तालिब इल्म दावा करते हैं कि यह कुरान करीम से इंस्पायर हो के ये नसर निगारी कर रहा है। मैं आज के 2 आदमियों की मिसाल पेश करता हूँ। अभी 20 साल पहले एक शख्स फौत हुआ, उसका नाम था नज़ार कब्बानी। नज़ार कब्बानी बहुत काबिल एतराज़ तहरीरें भी हैं उसकी, कोई उलमा ने उसको पसंद नहीं किया, अच्छे तकवे वाले लोगों ने भी उसको पसंद नहीं किया, लेकिन जब वो खूबसूरत अरबी लिखता है तो हमें पता चलता है कि कुरान की फला फला सूरतों के आहंग को इख्तियार कर रहा है। इसी तरह ताहा हुसैन, मुझे याद आता है कि ये 1976-75 के लगभग इसकी वफ़ात हुई। वज़ीर तालीम था मिस्र का और बहुत तरक्की पसंद था, लेकिन जब भी वो अरबी नसर लिखता है वो कुरान के जलौ में लिखता है। कुरान को आप क्लासिकल लिटरेचर भी नहीं कह सकते, कुरान को आप एक दायमी अरबी की सबसे आला किताब हम करार देते हैं कि जिसके साए में आज तक अरबी चलती आ रही है। मैं इसको और भी एक मिसाल से वाज़े करता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले भी कहा था कि 1399 में 1399 में चौसर अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा अदीब मरा। वो कहानी नवीस था, स्टोरी टेलर उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आज वो लंदन के घंटा घर में यानी पिकेडली में आ जाए, लंदन के मरकज़ में आ जाए, और वो आज से 600 साल पुरानी अंग्रेज़ी बोले, आज के लंदन के किसी आदमी को उसकी बात नहीं समझ आएगी। हाँ, अगर समझेंगे तो क्लासिकल लिटरेचर के, अंग्रेज़ी लिटरेचर के कुछ लोग उसको समझेंगे। हत्ता कि आज शेक्सपियर आ जाए, जो 200-225 साल पुरानी शख्सियत है, या 300 साल के करीब, वो आ जाए, उसको आज का लंदन का आदमी या न्यूयॉर्क का आदमी नहीं समझेगा। हमारे बच्चों को जो शेक्सपियर पढ़ाया जा रहा है ये उसका मेड इजी है। और अरबी का कमाल ये है, अरबी का असल सोता, अरबी का असल मंबा कुरान करीम है। अरबी सारी की सारी जितने भी अल्फाज हैं वो कुरान से मुस्तार करदा सारे अल्फाज अरबी में, कुरान के औज़ान पे अरबी में अल्फाज वो बनाए जाते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 छोटी बड़ी अरबी रियासतें हैं, किसी अरबों के कस्बे में, शहर में आ जाएं, और आप अपने अंदाज में, जिस तरह आप अपनी हयात तैयबा में विसाल से पहले अरबी में गुफ्तगू किया करते थे, अगर आज गुफ्तगू फरमाएं तो आज के सारे अरब आपकी गुफ्तगू को समझेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हमारे अंग्रेज़ी बच्चों को ये मालूम होगा कि कई जर्नल्स, जराइद ये शाया करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट, ये कहना अंग्रेज़ी में ठीक है, ये कहना गलत है। इसी तरह अरबी में मिस्र का और आलम अरब का सबसे बड़ा अखबार अल अहराम,
اس میں سیریز چھپتی ہے، 2 کالم جیکسٹا پوزیشن میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، قل ولا تقل، یہ کہا کرو یہ مت کہا کرو۔ جہاں بھی وہ عربی کی غلطی نکالتا ہے وہ اخبار، یہ حسنین ہیکل، اس کے محمد حسین ہیکل جو عمر فاروق کے نام سے انہوں نے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی، وہ اس اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی تھے۔ تو الاہرام میں یہ کالم چھپا کرتا تھا چند سال پہلے تک، تو میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آج کل چھپتا ہے یا نہیں چھپتا۔ جب بھی وہ کسی غلط عربی استعمال کی تصحیح کرواتا ہے تو وہ قرآن کریم کے استعمال کو مد نظر کر کے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا ادیب ہے جار اللہ زہدی، ایک اور بہت بڑا ادیب ہے امیل یعقوب، انہوں نے ڈکشنریاں لکھی ہیں، معجم الخطأ والصواب۔ انہوں نے جو عربی ادب میں، عربی زبان میں غلط پیرایہ اظہار رواج پا چکے ہیں، وہ بھی انہوں نے اکٹھے کر دیے، اور ان کی جگہ پہ صحیح جو ہونے چاہیے تھے وہ وہی ہونے چاہیے تھے جو قرآن کے آہنگ کے مطابق ہوں۔ گویا میں کوئی مبالغہ نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو آج عربی بھی نہ ہوتی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج سے پہلے ایک زمانے میں یونانی زبان کا بڑا غلغلہ تھا، ایک زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں علمی زبان تھی سنسکرت، یہ پورے یورپ میں راج کرتی تھی لاطینی زبان، اور اسی طرح کسی زمانے میں کلدانی، فینیکی، عبرانی، یہ ساری زبانوں کا راج تھا اپنے اپنے زمانے میں۔ یہ ساری زبانیں مر گئیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان 200 سال 300 سال سے زیادہ ایک صورت پہ نہیں رہتی۔ ہماری اردو بھی اب اپنی اس صورت پہ نہیں ہے۔ ہم بہت بچپن میں ہم خط لکھا کرتے تھے، آوے گا جاوے گا ہووے گا، اب یہ طریقہ متروک ہو گیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی زبان 200-300 سال سے زیادہ ایک حالت پہ نہیں رہتی، اس کی گرامر بھی بدل جاتی ہے۔ تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ لولا القرآن، اگر قرآن نہ ہوتا، لما کانت العربیۃ، تو پھر آج عربی بھی نہ ہوتی۔ یہ سنسکرت اس لیے مر گئی، لاطینی اس لیے مر گئی، فینیکی اور سریانی زبان اس لیے مر گئی کہ ان ساری زبانوں کو قرآن جیسی کوئی کتاب نصیب نہیں ہوئی۔ عربی کو امر کر دیا قرآن نے کہ، اور عربی کی قسمت میں لکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری قومی زبان جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، پاکستان کے سارے صوبوں کو اردو زبان آپس میں باندھنے والی ہے، لیکن بخدا مجھے معلوم نہیں کہ 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد کیسی اردو لکھی جائے گی۔ ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی عربی ہمیشہ قرآن کے سائے میں چلتی رہے گی۔ لہٰذا عربی میں یہ پروورب کی صورت اختیار کر گیا یہ بیان عربوں کا کہ لولا القرآن لما کانت العربیہ، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج عربی بھی محفوظ نہ ہوتی۔ اب میں اسالیب بیان میں، ہمارا موضوع ہے قرآن کے اسالیب، قرآن کا اسلوب کیسا ہے، اس میں آج بڑا شور ہے اس بات کا کہ فلاں بڑا شخص بہت اچھی لکھتا ہے، بہت اچھی نثر لکھتا ہے، اور اس کی تحریر پڑھتے پڑھتے اس میں ایک سٹریم آف کانشسنس چلتی ہے، ایک شعور کی رو ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو اصل موضوع کے علاوہ کوئی کسی اور چیز کو کنوٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ساتھ ساتھ لے کے وہ شعور کی رو چلتا ہے۔ فلاں شخص ایسا ادیب ہے۔ میں قرآن کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو ہواؤں کو پھیلا دیتی ہے، ہواؤں کو بھیجتی ہے اور وہ بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور اللہ جیسے چاہتا ہے آسمان میں بادلوں کو پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا، پھر وہ ان بادلوں کو ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں بانٹ دیتا ہے۔
فترا الود کا یخرج من خلالہ، پھر لوگوں تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں سے بارش پانی برستا ہے، اور جب وہ پانی برستا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور وہ جب وہ لوگوں پہ من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے کسی پہ برستا ہے تو وہ اس سے نہال ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ واٹر سائیکل دراصل قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ چشمے کس طرح پھوٹتے ہیں، اور یہ واٹر سائیکل کیا ہے، کس طرح بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ ہم آج صرف سٹریم آف کانشسنس کی بات کریں گے کہ واٹر سائیکل قرآن بیان کر رہا ہے، ساتھ ساتھ لگاتار پڑھنے والے کے ذہن میں ہے وہ قادر مطلق ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ کی صنائی اور اس کی قدرت مطلقہ ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ آیت پڑھتے ہوئے چل رہی ہے، اور ایک امید و بیم کی بھی وہ ایک کیفیت ہے میرے اندر کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بارش ہوتی ہے، اے اللہ یہ رحم کی بارش ہو جو میرے لیے خوشخبری لائے، مجھے اچھی فصلیں دے، یہاں لوگ تنگ دستی کے شکار نہ ہوں، خشک سالی کے شکار نہ ہوں، اور اللہ کے کرم کی فیلنگ اور اس کی قدرت کی فیلنگ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہ آج کے بہت سارے ادیب کہتے ہیں کہ سٹریم آف کانشسنس سب سے بہتر انداز میں اگر پائی جاتی ہے تو وہ قرآن میں۔ ایک اور قرآن کے اسلوب کی خوبی میں آپ سے عرض کروں، ہمارے پاس وقت اس کے لیے بہت تھوڑا ہے، میں عرض کروں کہ قرآن 2-4 لفظوں میں بہت بڑے موضوع کو بیان کر دیتا ہے۔ مثلا 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ شمس، فقال رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، حضرت صالح کی اونٹنی کا تذکرہ آپ سب کے ذہن میں ہے، اور قرآن نے 2 لفظ بیان کر کے پورا قصہ بیان کر دیا کہ ناقۃ اللہ، اللہ میاں کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانا، وسقیاہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جب یہ 2 لفظ پڑھتا ہوں وہ پورا واقعہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک اور انداز بھی ہے، اسے ہم آج کی اصطلاح میں فلیش بیک کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں میں ڈرامے بہت دیکھے جاتے ہیں، جب ڈرامہ نویس کسی پرانی بات کو ساتھ یاد دلانا چاہتا ہے تو وہ ایک پرانا منظر ساتھ دکھا دیتا ہے، تو قرآن کریم ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے سب سے خوبصورت انداز میں فلیش بیک قرآن کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اچھی نثر کی خوبی یہ ہے اس میں استعارہ ہو، اس میں تشبیہ ہو، اس میں علامت ہو، پیرائے اظہار لوگوں کو سمجھ آنے والا ہو۔ یہ ادب کی یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبان ہے، ام الالسنہ السامیہ، ابراہامک ریلیجنز کی سب سے قدیم ترین زبان ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ادب عربی زبان میں تخلیق کیا گیا ہے۔ جس نے اس عظیم ترین ادبی کتاب کو نہیں پڑھا، بخدا وہ دنیا کے سب سے اچھے ادب سے محروم رہا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ترجمہ وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ what is said in language cannot be said in another language، جو ایک زبان میں جو بات کہہ دی جائے وہ دوسری زبان میں کہی نہیں جا سکتی۔ قرآن کا جو حسن ہے وہ اس کے ترجمے میں نہیں ڈھل سکتا۔ ترجمہ تو میں کروں گا، آپ کریں گے، قرآن تو الہامی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ڈیوائن ہے، میرا ترجمہ ڈیوائن نہیں ہے، لہٰذا میرے ترجمے میں وہ حسن نہیں ہوگا جو قرآن میں حسن ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا آپ کے سیکھنے کے لیے، یعنی آپ کو ایسی زبان میں بھیجا جو پڑھنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سارے مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تعلموا العربیہ، عربی پڑھو، فإنہا من دینکم، فإنہا من دینکم،
عربی پڑھنا تمہارے دین کا حصہ ہے، عربی جانیں گے تو قرآن ڈھنگ سے سمجھ آئے گا۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ قرآن کے ایسے دیگر موضوعات پہ آئندہ بھی ہم بات کر رہیں گے۔ آج ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔